बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड आर्डर एक्ट 2023 मंजूर करा लिया। सदर मुमलकत ने उस पर साइन भी कर दिए। सदर मुमलकत जो पहले पीडीएम हुकूमत का हर बिल जो था एतराज लगाकर वापस कर देते थे, इस पर एतराज क्यों नहीं किया? देखें, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं देखने के लिए। इमरान खान साहब से कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई थी हफ्ते के रोज़। सोमवार को ये सरप्राइज सामने आया जब अचानक पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से केस की समाअत जारी थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया गया और नजर सानी अपील लगी हुई थी कि जो आपने 4 अप्रैल को फैसला दिया था कि 14 मई को इलेक्शन करवाने हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू फाइल कर दिया था और उस रिव्यू ने अभी डिसाइड हो जाना था और फिर नाअहली की तलवार आर्टिकल 204 तौहीन अदालत वो लटक रहा था। तो तलवार जो है, सॉर्ड जो है वो हैंग कर रही थी शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के सर पर। तो अचानक सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 पास हो गया जी। और वो एक्ट, वो बिल, उसके ऊपर सदर मुमलिकत दस्तखत कर चुके हैं, उसका गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसके मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रिव्यू है आर्टिकल 184(3) के तहत जो मुकदमा, जो कि ये मुकदमा भी आर्टिकल 184(3) के तहत और जो 100 मोटो जो लिए जाते हैं उनके तहत जो मुकदमात हैं उसके रिव्यू का तरीकाकार तब्दील हो गया। जो नजर सानी है वो बिल्कुल अपील की तरह होगी, उसमें बहुत सारे नुकात उठाए जा सकेंगे और सिमिलर बेंच नहीं सुनेगा। अगर 3 रुकनी बेंच ने, अगर एक जज ने फैसला दिया था तो फिर 2 रुकनी 3 रुकनी बेंच बनेगा। अगर 3 रुकनी ने दिया था तो 5 रुकनी बेंच बनेगा। 5 रुकनी ने दिया था तो 7 रुकनी, 7 रुकनी ने दिया था तो 9 रुकनी, 10 रुकनी। मतलब जिस बेंच ने फैसला दिया था उससे बड़ा बेंच बनेगा। लिहाजा जो आप समाअत कर रहे हैं, आप ही ने फैसला दिया था, इन 3 ने दिया था और जुमे को ये नाफिजुल अमल हो गया था। जुमे के रोज दस्तखत कर दिए थे जी सदर आरिफ अलवी ने। तो ये तो बाकायदा जिसे कहते हैं कि सबके लिए हैरानगी की बात थी जी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया। अच्छा, इसी वजह से जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं सजील सबाती, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। सही। बहरहाल जो इलेक्शन केस है उसकी समाअत तो मुलतवी करती जी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए, और जाहिर है कि अब जो उसका रिव्यू और जो भी प्रोसेस है वो होगा अब एक बड़े बेंच के सामने जी। कि वो जो फैसला आया था कि 14 मई को इंतखाबात करवा लिए जाएं, अब उसका रिव्यू डिफरेंटली होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई हफ्ते के रोज जी, या हम बात कर रहे हैं कि जुमे के रोज सदर आरिफ अलवी इस पर दस्तखत कर चुके थे। हफ्ते के रोज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई सहाफियों की। हमने उसके हवाले से एक वीडियो भी की थी। मैंने उन लोगों से दोबारा राबता किया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से राबता किया और मैंने ये पूछा कि इमरान खान साहब की जो तवील नशिस्त थी सहाफ़ियों के साथ, मैं आपको बता देता हूँ, अजमल जामी से मैंने पूछा, अली मुमताज़ से, इन 2 लोगों से मैंने फ़ोन करके बड़ी तफसील से बात की। उन्होंने अपनी वीडियोज़ भी की। अजमल जामी ने अपना व्लॉग किया इसके ऊपर, दुनिया टीवी के जो ऑफिशियल यूट्यूब और ट्विटर फेसबुक है उसके लिए। अली मुमताज़ मेरे साथ प्रोग्राम में भी मौजूद थे गुज़िश्ता रात। उनसे मैंने पूछा कि इमरान खान साहब से जब आपकी मुलाकात हुई थी तो सदर आरिफ अलवी के बारे में क्या बात जी? उन्होंने कहा, देखें हमारी मुख्तलिफ बातें चल रही थी कि फलां छोड़ गया, फलां छोड़ गया, किसके जाने का दुख हुआ, अफसोस ज्यादा हुआ, शीरी मजारी का उन्होंने तस्करा किया, कुछ और लोगों की बातें होती रही। तो उनसे ये सवाल हुआ कि आपको क्या लगता है कि कौन आखिर तक आपके साथ खड़ा रहेगा, कौन होगा जो छोड़ कर नहीं जाएगा, सबसे ट्रस्टवर्दी? तो इमरान खान साहब ने बड़े पुरयकीन अंदाज में ये कहा था कि सदर आरिफ अलवी जो है ना वो नहीं छोड़ेंगे, वो आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ेंगे, आखिरी वक्त तक साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, ये बात की थी इमरान खान साहब ने, तो मैंने उनसे पूछा, उन रिपोर्टर्स से जो खान साहब से मिले, उन सहाफ़ियों से मैंने पूछा कि इमरान खान साहब की गुफ्तगू में कहीं हल्का सा भी एक शायबा आपको महसूस हुआ कि उन्हें इल्म हो कि इस किस्म का कोई बिल पास हो गया? अच्छा, तो देखें वो तो बड़ा बैंक कर रहे थे ना उस केस के ऊपर कि जो 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाए, तौहीन अदालत हो गई, 21 अरब रुपए के फंड्स नहीं दिए, अब इस फैसले के पर अमल दरामद क्योंकि नहीं हुआ और रिव्यू भी इनका खारिज हो जाएगा, नए ग्राउंड्स नहीं लिए जा सकते, कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं है, ये फारिग हो जाएगा। जब फारिग होगा तो फिर जाहिर है कि नाअहली की तलवार लटक जाएगी सही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना पे। तो क्या इमरान खान साहब को इल्म था कि ये तो सारा मामला ही उलट हो गया, तब्दील हो गया?
ان کو نہیں پتا تھا کہ صدر الوی نے اس بل کے اوپر دستخط کر دیں. اس سے پہلے تو جو بل ہوتے تھے جس طرح سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے جس میں سملر کام ہونا تھا, جی وہ صدر پاکستان نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے, پہلے وہ بھجوا دیا پارلیمنٹ کو واپس. پارلیمنٹ نے اس کو مشترکہ اجلاس میں پاس کیا, پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ٹیک اپ کر لیا. اس پہ 8 رکنی بینچ لگا ہوا ہے, اس 8 رکنی بینچ نے 1 جون کو اس کی سماعت کرنی. جی ٹھیک ہے, تو یہ کیا بات ہوئی کہ خان صاحب کو علم تھا یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب خان صاحب کی گفتگو میں کہیں رتی بھر بھی یہ اشارہ بھی موجود نہیں تھا کہ جیسے اس قسم کا کوئی بل پاس ہو گیا, اور کیا متوقع طور پر اس بل کے بعد میاں محمد نواز شریف یا جہانگیر ترین ان کو ریلیف مل پائے گا یا نہیں. دیکھیں, ایک تو معاملہ ہے پنجاب الیکشنز کیس کے حوالے سے جس کا فیصلہ یہ جس کو ہم ڈسکس ابھی کر رہے تھے. دوسرا معاملہ ایک بحث ہے, بہت زیادہ ہے, اس پہ اعظم نذیر تارڑ نے بھی بات کی ہے کہ اس کا اطلاق میاں محمد نواز شریف اور جہانگیر ترین پر ہوگا یا نہیں ہوگا. اس پہ بڑا انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ ایک ڈیبیٹ اس وقت چل رہی ہے. وہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے خلاف بھی فیصلہ جو ہے وہ آرٹیکل 184(3) کا تھا, تو یہ تو اب ان کے پاس 60 دن میں اپیل وہ دائر کر سکتے ہیں, وہ ریویو فائل کر سکتے ہیں, اور ریویو لارجر بینچ کے پاس جائے گا. اور جن لوگوں نے وہ فیصلہ کیا تھا وہ تو ریٹائر ہو چکے زیادہ تر. آتھر آف دا ججمنٹ عمر عطا بندیال تھے اس کی, صحیح, جو فیصلہ لکھا تھا. اس میں اس کے حوالے سے نا اب ایک رائے میں تقسیم ہے. اعظم نذیر تارڑ کیا کہتے ہیں, جو وزیر قانون ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو بل ہے نا اس سے اچھا وہ تاثر یہ کیوں دے رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں قانون میں پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کسی ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے جب آپ قانون سازی کریں تو وہ بدنیتی ہوتی ہے, مالافائڈی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی, اور اس قسم کے قانون آپ پاس نہیں کر سکتے کہ جناب آپ ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے قانون سازی کر رہے ہو. حالانکہ پاکستان میں تو آئین سازی بھی پرسن اسپیسیفک ہوئی ہے, جو 18ویں ترمیم تھی جس میں 2 مرتبہ کے بعد وزیر اعظم بننے پر قدغن تھی, وہ ختم کی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب تیسری دفعہ بن سکے. اس کے لیے صرف نواز شریف جو ہے نا وہ ایلیجیبل کینڈیڈیٹ تھے. محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے وہ ان کا 27 دسمبر کو سانحہ ہو چکا تھا, تو اس کے بعد صرف دو مرتبہ وہی رہ چکے تھے نا, تیسری مرتبہ صرف انہوں نے بننا تھا. اچھا, اعظم نذیر تارڑ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہے ہی نہیں, اس کا تو فائدہ میاں محمد نواز شریف کو اور جہانگیر ترین کو نہیں ہوگا, اس کا اطلاق نہیں ہوگا, کیونکہ جب ان کے خلاف نااہلی کا فیصلہ آیا تو ان کی نااہلی کے لیے جو ریویو ہے وہ فائل کیا گیا تھا اور وہ ریویو ریجیکٹ ہو گیا تھا. اب اس میں بحث یہ ہے کہ 2 آراء ہے. ایک رائے یہ ہے کہ کیونکہ وہ تو سملر بینچ کے پاس لگی تھی اور اب قانون یہ بن گیا ہے کہ 184(3) کے ماضی میں جتنے بھی فیصلے آئے ہیں ان میں ریویو جو ہے وہ لارجر بینچ کے پاس لگے گا. تو لارجر بینچ کے پاس تو نہیں لگ گیا تھا ریویو, نواز شریف کا جو بینچ وہ 5 رکنی تھا, وہ وہی تھا, تو لہٰذا اب تو یہ نااہلی جو ہے وہ چیلنج ہو سکتی ہے. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب اعظم نذیر تارڑ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر اس میں تیسری بات کیا, دیکھیں, ایک آپ سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے, آپ جا کر ان سے تشریح کروائیں گے کہ جناب یہ قانون آیا ہے, اس قانون کا اطلاق فلاں فلاں کیس کے اوپر ہوگا یا نہیں ہوگا, تو وہ اس کے اوپر اپنی رائے دے دیں گے, وہاں سے کلیئرٹی آ جائے گی. لیکن تیسری بات یہ ہے کہ جو ان کا نااہلی ہے, اس نااہلی کے حوالے سے پھر ایک کیس آیا تھا. وہ کیس یہ تھا کہ جو 62(1)(f) کے تحت نااہل ہوئے ہیں لوگ, یعنی کہ جو صادق اور امین نہیں رہے, کیا ان کی نااہلی 5 سال کے لیے ہوگی یا کم وقت کے لیے ہوگی یا تاحیات ہوگی. جس طرح یوسف رضا گیلانی کی نااہلی آرٹیکل 204 توہین عدالت کے تحت ہوئی تھی, وہ 5 سال کے لیے تھی. اس میں ثاقب نثار صاحب نے غالباً وہ بینچ ہیڈ کیا تھا اور یہ فیصلہ دیا تھا کہ نااہلی تاحیات ہوگی. صحیح, اس کے اوپر ریویو نہیں ہوا. صحیح, اس کا ریویو جو ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے. تو اگر وہاں سے یہ معاملہ اس کے ریویو کی طرف جاتا ہے اور وہ نااہلی تاحیات کے بجائے 5 سال کی ہو جاتی ہے, تو نواز شریف صاحب کے 5 سال اس کے پورے ہو چکے ہیں, جہانگیر ترین کے بھی 5 سال تقریباً پورے میرا خیال ہے کہ ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں. 2018 میں ان کے بھی ہو چکے ہیں 5 سال پورے. لہٰذا وہ دونوں لوگ اپنے اپنے 5 سال ان کے آؤٹ ہو چکے ہوں گے, تو وہ نیکسٹ الیکشن میں کانٹیسٹ کر سکیں گے. بڑی آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں, تو یہ بیسیکلی اس طرح کا معاملہ. لیکن اس میں اہم بات کیا ہے, لیکن 2 چیزیں ہو سکتی ہیں اس وقت. جو زمان پارک میں صورتحال ہے جو عمران خان صاحب کی, عمران خان صاحب
اس وقت بالکل جس کہتے ہیں نا تنہا ہے, اکیلے. اور وہ جو زمان پارک کی رونقیں تھیں, وہ جناب لیڈرز, پارٹی لیڈرز آ رہے ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, مشاورت ہو رہی ہے, زمان پارک کے باہر لوگوں کا رش لگا ہوا ہے, مختلف حلقوں سے لوگ آ رہے ہیں, کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں, جو کینڈیڈیٹس بننا چاہتے ہیں وہ آ رہے ہیں, اپنے ساتھ لوگوں کی ٹولیاں لا رہے ہیں, وفود آ رہے ہیں ملاقات کے لیے. وہ صورتحال تو ہے نہیں اب زمان پارک, صحیح, انڈر اسٹرکٹ سرویلنس ہے. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان سے جب کچھ لوگوں کی بات ہوئی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب سے پوچھا, کہ علی ممتاز نے مجھے بتایا کہ انہوں نے پوچھا کہ خان صاحب آج کل کس سے مشاورت کرتے ہیں, کس سے بات چیت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کسی سے نہیں کرتا. نہیں, انہوں نے کہا کسی سے تو آپ شیئر کرتے ہوں گے نا کہ آپ کے دل میں دماغ میں کیا چل رہا ہے. انہوں نے کسی سے نہیں کرتا. انہوں نے پھر کہتے میں جو بھی بات کرنی ہوں ابھی میں خود سے کرتا ہوں, ویری نائس, میں کسی اور سے نہیں کرتا. یہ عمران خان نے ان کو علی ممتاز کو کہا. تو خان صاحب جو ہے ان کا رابطہ پارٹی کے لوگوں کے ساتھ تو کھٹا ہوا ہے. صحیح, کیونکہ یا تو پارٹی کے لوگ گرفتار ہیں یا روپوش ہیں, بھاگے ہوئے ہیں, چھوڑ چکے ہیں, اس قسم کا معاملہ چل رہا ہے. اور ہر وہ شخص جو زمان پارک کا رخ کرتا ہے یا زمان پارک جانے کا سوچتا ہے تو اس کو بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ پتہ نہیں میرے اوپر کیا بیتے گی اگر میں چلا جاتا ہوں. رات سے گزرنے والی صورتحال, وہ صورتحال ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ اس دوران صدر علوی اس پہ دستخط کرتے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ صدر علوی جو ہے انہوں نے یعنی کہ اس طریقے سے کوئی رابطہ کیا ہو, خان صاحب کو کانفیڈنس میں دیا ہو کہ جناب یہ آ گیا بل, اس پہ دستخط کرنے نہیں کرنے, اس کو بھجوا دوں واپس پارلیمنٹ کے جناب پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہے, کچھ اشخاص کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. یہ اعتراض ہے جو اس کو تھوڑا سا لوگوں کو اعتماد میں لے لیں, عمران خان اتنا بڑا دھچکا ایک دم سے نہ لگے. یہ اعتراض ہے جو اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن اب اس میں دو اینگلز ہیں. اگر تو خان صاحب کو اعتماد میں لیا تھا, جو کہ مجھے نہیں لگتا اگر اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہوتی تو خان صاحب نے جو ملاقات کی ہے تفصیلی رپورٹرز کے ساتھ, اس میں انہوں نے تمام تقریباً موضوعات کو ٹچ کیا ہے. وہ کہیں نہ کہیں اپنی گفتگو میں اس چیز کا اشارہ دے جاتے ہیں. صحیح, انہوں نے وہ اشارہ نہیں دیا. تو اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو صدر علوی نے اپنے طور پہ مفاہمت کے لیے یہ کہا ہو کہ جناب وہ جو لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب میاں صاحب واپس آئیں گے, لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, وہ الیکشن کیمپین چلا پائیں گے, وہ الیکشن لڑ پائیں گے, تو پھر تو بات ہے ورنہ بات نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی جو ہے ایک سینیریو ہے. دوسرا سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب, ایک تو مفاہمت والی بات ہے, دوسرا کہ جناب صدر عارف علوی نے ہاتھ کھڑے کر دیے, اور یہ دوسرا سینیریو ہو سکتا ہے. یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب اب یہ اس کو فائٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, اور اگر میں اس میں مزید کوئی رکھنا ڈالتا ہوں تو آلریڈی جو کیمپین چلتی رہی ہے, صدر عارف علوی کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے, جس پر انہوں نے کچھ انٹرویوز بھی دیے, اپنی صفائیاں بھی دی کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے. حامد میر کو انٹرویو میں پورا انہوں نے ایکسپلین کیا کہ جناب میں پارٹی کے ساتھ سائڈ اگر انہوں نے سر ہاتھ کھڑے کیے ہوں تو ٹوٹل 4 ماہ ہے ان کے پاس, اس کے 4 ماہ کے لیے نہیں. پھر حالات کو دیکھیں نا, وہ عمران خان سے یہ بھی تو پوچھا تھا نا کہ آپ کا رابطہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے ہو رہا ہے, ہوتا رہا ہے, کیا انہوں نے صدر عارف علوی کا نام لیا اور ہاشم ڈوگر کا نام لیا, اور انہوں نے کہا کہ ہاشم ڈوگر تو اب چھوڑ گیا اور صدر علوی کا تو اب وہاں کوئی فون نہیں اٹھاتا. تو اب یہ آبویسلی ایک سرپرائزنگ موو تھی. کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ عمران خان کے لیے بھی سرپرائز تھا؟ سر دست لگتا یہی ہے, کیونکہ میں نے پارٹی کے بہت سارے لوگوں سے پوچھا میسج کے اوپر, تو کچھ نے جس طرح ہوتا ہے نا کہ میسج آن ریڈ چھوڑ دیا, یوزلی ہر اس کا رپلائی آتا ہے, یا تو اب اس میں آپ کا پاس جواب نہیں ہوتا, یا آپ جواب دینا نہیں چاہ رہے ہوتے, یا آپ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ جو ہم جواب دیں. وہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ واٹس ایپ کمیونیکیشن جو ہے وہ کس طرح سب کے پاس پہنچ جاتی ہے, تو وہ یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ کوئی اور بھی اس جواب کو پڑھے. تو یہ ہے صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.